अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ। साहिब इमरान खान साहब को मशवरा दिया गया, किसकी तरफ से और कैसा मशवरा दिया गया? अमेरिका का ईरान के ख़िलाफ़ नया मंसूबा कैसा है? जंग बंदी के मंसूबे के दौरान इज़राइल ने कैसी तैयारी की? आपको पैसा दिया है लिहाजा काम करो, ये किसको कहा जाएगा? तहरीक इंसाफ अब आगे क्या कर रही है? जज का तेज़ तरीन इंसाफ और फिर चिड़ियाघर की कहानी, बिजली की लोड शेडिंग और बिल्लों का मसला और सोलर के हवाले से भी आपको चीज़ें बयान करेंगे। इस समेत दीगर जो ख़बरें हैं वो भी आज के इस व्लॉग के अंदर हम शामिल करेंगे। आगे बढ़ने से पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए साहिबो, जंग बंदी होती रही, एक्सटेंड होती रही, सीज़ फायर किया गया और सीज़ फायर के दौरान जैसे जापान के ऊपर जब बम मारे गए हिरोशिमा पे, तो उस वक्त भी जर्मनी में और दीगर जगहों के ऊपर अमेरिका जो है वो मुज़ाकरात कर रहा था, लेकिन मुज़ाकरात एक बहाना था और दूसरी जानिब उन्होंने जापान के ऊपर एटमी मिसाइल मार दिए थे। ऐसे जब अमेरिका को ईरान ने शिकस्त दी, रजीम चेंज ना हो सका, जहां उन्होंने झूठ बोले एटमी कुव्वत बनने की सलाहियत हमने ख़त्म कर दी है, तबाह कर दी है, वहीं पे अपनाए हुर्मुज़ बंद हुआ, खोलने की बात की गई, फिर ख़ुद बंद कर दिया, मुख्तलिफ़ इल्ज़ामात भी लगाए और वहीं पर जब ईरान ने गलत शराइत को मानने से इनकार किया तो अब क्या हुआ कि अमेरिका ने फिर से सफ़बंदी कर ली है और सफ़बंदी करते हुए फिर से जंग की तरफ जो है वो पेशकदमी हो रही है। मुश्तबा खमनाई जो हैं वो ज़ख्मी हुए थे, हाज़र दिमाग हैं, काम कर रहा है उनका जहन, उन्होंने पैगाम भी भेजा अपने लोगों को कि हिकमत से काम करना है, कहीं कोई ऐसा काम नहीं कर देना जिससे जो है वो हमें यानी कि ईरान को या उनकी आवाम को और मुल्क को, रियासत को नुकसान हो। ईरान दिफाई पोजीशन जो है वो मज़बूत रखे हुए है, उसके पास अभी असलहा और चीज़ें हैं जिससे वो सर्वाइव कर सकता है, लेकिन जंग अमेरिका को जीती हुई चाहिए, चाहे वो हमले करके इज़राइल के साथ मिल के जीते, खलीजी ममालिक के साथ मिल के जीते या टेबल टॉक के ऊपर जीत जाए। अमेरिका ने अब इसको अना का मसला बना लिया और वहीं पे जो ख़बरें चल रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो कोड मांगने का मामला था एटमी मिसाइल के हवाले से, उसका जहां इंकशाफ हुआ उसकी तरदीद नहीं की गई, लेकिन इसी चीज़ को वजह बना के जो अमेरिका का आइन है उसकी रोशनी में इनको नाहल किया जा सकता है। अब आगे देखना है कि जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें पाकिस्तान को ज़ाहिर है सऊदी अरेबिया ने पैसे दिए, ऐसे पैसे दिए, डॉलर दिए, यूएई के देने थे, सऊदी अरेबिया से लिए, सीधे दुबई को यूएई को वापस कर दिए। हमें क्या मिला? कुछ भी नहीं। बताया गया कि 2 या 3 अरब यूएई के देने थे, उधर दे दिए, फिर ये बताया जा रहा है कि टोटल 5 से 7 अरब डॉलर थे, बाकी कहाँ पे हैं कोई पता नहीं। फिर देखिए कि जिससे पैसे लिए हों, उधार लिए हों, या तो उधार वापस करना पड़ता है या उसकी कोई बात माननी पड़ती है, जो कि आप थल्ले लगे होते हैं ना, जैसे हांडी लग जाती है जल के। तो अब पाकिस्तान, अगर ये ईरान इज़राइल अमेरिका की जंग होती है, इस्लामी ममालिक पहले से उनके ख़िलाफ़ थे, कतर पीछे हुआ, कुछ को समझ आ गई, दुबई लड़खड़ा रहा है, नौकरियों का मामला है, लाखों लोग जो हैं वो बेरोज़गार हो सकते हैं, उन्हें डॉलर चाहिए, उन्हें कर्ज़ा चाहिए। वो दुबई जो पाकिस्तान को कर्ज़ा देता था अब अमेरिका को कह रहा है कि हमारे पास डॉलर की रिज़र्व ख़त्म होगी, हमें दिए जाएं। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान का रोल जो है वो इस जंग के अंदर सालिस की हद तक ही रहेगा या पाकिस्तान को कुछ करना पड़ेगा? फिर दूसरा सवाल यह है कि क्या ईरान अमेरिका इज़राइल की जंग में दिफाई माहिदा तो सऊदीया के साथ है ना, हमारा इज़राइल और अमेरिका के साथ तो नहीं है, बोर्ड ऑफ पीस वाला तो मामला नहीं है, वो तो फ़लस्तीन के हवाले से था। तो पाकिस्तान सिर्फ सऊदीया का दिफा करेगा या कि ईरान के ख़िलाफ़ जाएगा? एक तरफ आप दिफा करेंगे सऊदी अरब का मायदे के तहत और दूसरी जानिब दिफा करते हुए अगर सऊदी अरेबिया के एयर बेस से दोबारा उसे इस्तेमाल करके ईरान के ऊपर हमला होता है तो ऑब्वियसली ईरान जो है वो हमला करेगा, जहां अमरीकी अड्डे सऊदी अरेबिया में हैं, रियाज में और बाकी जगहों के ऊपर। तो फिर पाकिस्तान जो है वो सऊदीया का दिफा करेगा। ये बड़ा अजीब किस्म का गोरखधंधा है। यही वजह थी कि पाकिस्तान चाहता था कि हम पैसे भी ले लें, चीज़ें हो जाएं और हमें इस जंग के अंदर बराह रास्त कूदना ना पड़े, हमारी जान छूट जाए, लेकिन जान छूटती हुई दिखाई नहीं देती। अपनाए हुर्मुज़ में कशीदगी जो है वो इस वक्त गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान अमरीकी बहरिया ने दावा किया है कि उन्होंने ईरानी पासदारान इनकलाब IRGC के
تیز ترین رفتار کشتیوں کو اس وقت پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا جب وہ ایک بین الاقوامی تجارتی قافلے کے قریب آنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میزائل تجربہ ایرانی میڈیا کے مطابق ایران نے ساحلی دفاعی نظام سے ایک نئے ہائپر سونک میزائل کا تجربہ کیا ہے، جسے ماہرین امریکی بحری بیڑے کے لیے ایک واضح انتباہ قرار دے رہے ہیں، خطرہ قرار دے رہے ہیں، وارننگ قرار دے رہے ہیں۔ دوسرا دیکھیے سفارتی محاذ کیا ہے اور ڈیڈ لاک جو ہے وہ کہاں پہ ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کا بیان آیا جی کہ وائٹ ہاؤس کی جانب سے گزشتہ رات جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا کہ جب تک ایران اپنی جوہری تنصیبات کے مکمل معائنے کی اجازت نہیں دیتا، آپ معائنہ کرنا چاہتے ہیں، معاشی پابندیوں اور بحری ناکہ بندی ختم نہیں کی جائے گی۔ اوکے، یہ ویسے کیسے ہوگا وہاں کا معائنہ؟ زبردستی گھسے نہیں ہو سکا، اب ریکویسٹ کر رہے ہیں، نہیں ہو پا رہا۔ امریکہ کی شرائط کچھ اور ہیں، ایران کی شرائط کچھ اور ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ یہ جنگ امریکہ کی تھی نہیں، یہ مسئلہ جو ہے وہ اسرائیل اور ایران کے درمیان تھا۔ خطرہ اسرائیل کو ہے، آپ بڑا بھائی بن کے ان کو بچانا چاہتے تھے، رجیم چینج کرنا چاہتے تھے، تیل کے ذخائر کے اوپر اور اسٹریٹ آف ہورمز کے اوپر قبضہ کرنا چاہتے تھے، وہ چیزیں ہوئی نہیں اور آپ کہتے ہیں کہ معائنہ کرنے دیں۔ یہ کوئی مریض تھوڑی نہ ہے کہ جس کا آپ معائنہ کر لیں گے۔ مذاکرات کی بات کریں تو تاحال کوئی برف پگھلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی اور اسلام آباد بدستور بندشوں کا سامنا کر رہا ہے۔ اطلاعات ہیں کہ اتوار تک فائنل بریک تھرو نہ ہوا تو تمام راستے کھول دیے جائیں گے۔ پاکستان کو اب بھی انتظار ہے مذاکرات ہوں گے۔ آج 16واں دن ہے، اسلام آباد اور اس کے اطراف کے تمام راستے جو ہیں وہ بند کر دیے گئے ہیں۔ یہ ہمارا سیکیورٹی کا معاملہ ہے، یہاں تک کی جو ہے وہ صورتحال ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو جنگ ہے یہ دوبارہ سے ایک طرح سے شروع ہے، اور اس سارے عمل میں اپنے آپ کو اگلا پلان منصوبہ بناتے ہوئے جو امریکہ ہے اس نے خود کو تیار کیا ہے؟ امریکی نشریاتی ادارے CNN کا بڑا انکشاف یہ سامنے آیا کہ امریکی فوجی حکام ایسے نئے منصوبوں پر کام کر رہے ہیں جن کے تحت اگر ایران کے ساتھ موجودہ جنگ بندی ختم ہوتی ہے تو ابنائے ہرمز خلیج عرب کے جنوبی حصے اور خلیج عمان میں ایران کی صلاحیتوں کو نشانہ بنایا جائے گا۔ دیکھیں نا، وہاں پہ ہوتیز ہیں، حزب اللہ ہے، حماس ہے، لبنان ہے، یہ سارے ان کی سپورٹ کرتے ہیں، یہ ایران کی بیک بون ہیں۔ CNN کے عسکری ذرائع کے مطابق ان منصوبوں میں خاص طور پر ایسے اہداف شامل ہیں جنہیں فوری طور پر نشانہ بنایا جا سکے، جن میں تیز رفتار چھوٹی کشتیوں سمیت، جیسے میں نے آپ کو پہلے بیان کیا، پہلے ان کو جو ہے وہ تباہ کریں گے، پھر ابنائے ہرمز کے اوپر پورا قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن دوسری جانب دیکھیے کہ ایران بڑا سولڈ ہے اس معاملے میں، اور ایران کی کشتیوں کے اوپر اور ابنائے ہرمز میں جب بحری جنگ شروع ہوگی تو ان کے پاس یہ صلاحیت بھرپور ہے کہ یہ پہاڑوں کے اوپر، اونچائی کے اوپر رہتے ہوئے ان کو وہاں پہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو ایران نے اب تک تو تمام چیزوں کا بہترین طریقے سے جواب دیا ہے۔ اب ایک اور راؤنڈ کھیلیں گے اسرائیل اور امریکہ والے، تو اس راؤنڈ کے اندر کون کامیاب ہوگا؟ پہلے کی طرح ایران اپنا بھرپور دفاع کر لے گا؟ یاد رکھیے گا، ایران نے دفاع ہی کرنا ہے، اٹیک نہیں کرنا۔ اٹیک وہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی کچھ نہ کہے تو آپ اس کے اوپر حملہ کر دیں۔ جب وہاں سے حملہ ہوگا تو پھر انہوں نے دفاع کرتے ہوئے جو حملہ کرنا ہے وہ تو پہلے بھی کامیاب ہوا اور آئندہ بھی یقیناً ان کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ تو یہ صورتحال جو ہے وہ جنگ کے حوالے سے اب بھی ایک کوشش ہے کہ مذاکرات اور چیزیں سارے آلات ہو جائیں، چونکہ صاحب وہ آخری نقطہ یہ ہے کہ ایران سے جنگ جیتنے کا کوئی جواز چاہیے، چاہے وہ ابنائے ہرمز امریکی شرائط کے اوپر کھلے اور بند ہو، یا ہم یہ لکھ کے دے دیں جی کہ ہم جو ہے وہ ایٹمی ہتھیار نہیں بنائیں گے۔ تو جب یہ بات آ جائے گی، یہی بات تو ایران نہیں مان رہا، تو پھر ڈونلڈ ٹرمپ سب جو ہیں وہ وکٹری اسپیچ دے دیں گے۔ اب آتے ہیں پاکستان کی سیاسی خبروں کے حوالے سے۔ میں پہلے آپ کو اپڈیٹ دے دوں کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کا اس سے پچھلا پڑاؤ جو تھا وہ کرکٹ اسٹیڈیم کے اندر تھا، وہاں پہ انہوں نے جو اسمبلی اجلاس ہے وہ لگایا، کوئی امپیکٹ نہیں ہے، بس ہوائیں چلتی رہیں، وہاں پہ ٹیبل کرسیاں بینرز لگا دیے گئے، کوئی امپیکٹ نہیں۔ اب جا رہے ہیں آزاد کشمیر لال چوک میں، کل باروز ہفتہ دن 2 بجے سہیل افریدی، نعیم حیدر پنچوتا، ان سمیت دیگر جو قیادت ہے وہ جائے گی اور جلسہ کرے گی۔ اور اگر آزاد کشمیر کے اندر مظفر آباد میں بھی ٹرن آؤٹ اچھا آیا اور ایسے نامساعد حالات میں جب وہاں پہ ان کی حکومت نہیں ہے، جب آزاد کشمیر کی عوام جو ہیں وہ کسی اور طریقے سے سوچتے اور کرتے ہیں، تو اگر وہاں پہ بھی ٹرن آؤٹ اچھا آیا اور یہ بات دیکھنے والی ہوگی تو اس سے پتہ چلے گا کہ آزاد کشمیر کے اندر اور اوورآل لوگ کیا سوچ رہے ہیں، کیا چاہ رہے ہیں، اور کتنی مضبوط ہے اسٹریٹ موومنٹ کے حوالے سے جو سہیل افریدی مظفر آباد لال چوک میں جائیں گے۔ وہاں پہ بینرز لگنا شروع ہو چکے ہیں، آپ پیچھے ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں۔
لوگ خوش آمدید کہہ رہے ہیں، اور بے شک آزاد کشمیر کے اندر تحریک انصاف کی حکومت بنی تھی، پھر اسے ختم کیا گیا، پھر اس پارٹی کو توڑا گیا، لوگ بکھر گئے، نکھر گئے، تقسیم ہو گئے. لیکن اب یہ دیکھنا ہے کل والے جلسے کے اندر کہ ٹرن آؤٹ کیا آئے گا اور کس حد تک جو لوگ ہیں وہ اس کے اندر شامل ہوں گے. وہیں پہ صاحبو عمران خان صاحب کو ایک مشورہ دیا گیا. کس نے مشورہ دیا، کیسا مشورہ دیا؟ کیا آپ اس بندے سے اور اس کے مشورے سے اتفاق کرتے ہیں؟ چونکہ ان کی آدھی بات تو بڑی ٹھیک ہے. وہ بات ٹھیک کیسے ہے اور وہ بات ہے کیا، اور کس نے کہی؟ یہ بات یہ نہیں دیکھنی کہ کس نے کہی، یہ دیکھنی ہے کہ انہوں نے کہا کیا. اس ضمن میں فواد چودھری نے عمران خان صاحب کو، ان کے خاندان کو خاص کر مشورہ دیا ہے کہ عمران خان کی فیملی کو نئی قیادت کے لیے سیاستدانوں سے انتخاب کرنا چاہیے، کیونکہ تحریک انصاف سیاسی جماعت ہے، کوئی بار کونسل نہیں. اور جب سے یہ وکلا پالیٹکس میں آئے ہیں نا، ان کا کام تھا وکالت کرنا، کیس لڑنے، لیکن ہم نے کسی کو سیکرٹری جنرل، کسی کو کیا سے کیا بنا دیا. تو یہ لوگ جو ہیں وہ اس بوجھ کو اٹھا نہیں سکے. یہ ایسے گناہ ہیں، یہ ایسی سیاست ہے، یہ ایسا بوجھ ہے کہ جتنے بڑے آدمی کے ساتھ، جتنے بڑے محاذ کے اوپر، جتنے بڑے ویژن کے ساتھ آپ کہیں جائیں گے تو اتنا ہی آپ کو اس کا جو ہے وہ خمیازہ بھگتنا پڑے گا. تو لہٰذا وکیل کا کام ہوتا ہے اچھا ٹائی سوٹ پہننا، بلیک کلر کا، عدالت میں جانا، صبح اٹھنا، اچھا ناشتہ کرنا، ہزاروں میں، لاکھوں میں، کروڑوں میں فیس لینا اور دوسروں کا مقدمہ لڑنا، سچا ہو یا جھوٹا ہو. اب یہ پالیٹکس ہے، اور پالیٹکس کا کام ہے راستے ہموار کرنا، لابنگ کرنا، چیزیں کرنی. اور پھر اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو ہے وہ عدم برداشت ہے، ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر رہے. اور یہ بھی ایک، ہم ہر چیز کو سازش کہہ دیتے ہیں، لیکن کچھ وہ کہتے ہیں نا اپنے بھی برے تھے اور کچھ غیروں نے بھی جو ہے وہ اپنے حصے کا کام کیا. تو مل جل کے جو ہے وہ پالیسی، اور دیکھیں نا محمود خان اچکزئی، علامہ ناصر راجہ صاحب، سہیل افریدی، سلمان اکرم راجہ، عمران خان صاحب کی بہنیں، یہ سارے ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. پہلے یہ تمام پاکستان کے سیاستدان ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اور یقین جانیے یہ سیاستدان ایک دوسرے کے خلاف نہ بولیں، شک کی نگاہ سے نہ دیکھیں، تہمت نہ لگائیں. کوئی کسی کو جیل میں نہ ڈالے یا ڈلوانے نہ دے. ڈالتا تو اسٹیبلشمنٹ ہے، اور یہ اسٹیبلشمنٹ باندر کی طرح نا ان کو نچواتی ہے، اور باقی سارے جو ہیں وہ تماشا دیکھتا ہے. مداری، اس میں مداری کون ہے اور باندر کون ہے وہ آپ دیکھ لیں. اور تماشا دیکھنے والے عوام پاکستان ہیں، تو باندر سیاستدان ہے اور مداری ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے. تو جو کام ملٹری اسٹیبلشمنٹ سیاستدانوں کو ایک دوسرے سے لڑوا کے کرتی تھی، وہی کام پاکستان تحریک انصاف کے اندر ہو گیا. وہ تو بات ہوئی نا اجتماعی طور کے اوپر. تو پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ یونٹی کی ضرورت ہے، تھوڑا سا اپنے آپ کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے. اگر ایسی چیزیں چلتی رہیں گی تو خان صاحب کی قربانیاں، وین چیزیں ایک طرف، عدالتیں اور باقی سارا نظام آپ نے دیکھ لیا، وہاں سے تو انصاف نہیں ملے گا. پھر آپ کو اسٹریٹ موومنٹ کل مظفر آباد سے کر رہے ہیں، پھر آپ گلگت بلتستان جائیں گے، پھر آپ نے لاہور دوبارہ جانا ہے 1 مئی کو. تو دیکھنا یہ ہے کہ آپ جا تو رہے ہیں، لیکن عمران خان صاحب کب کہیں گے، کیا کہیں گے اور کب یہ کال آئے گی. لیکن خان صاحب نے تو کہا اسمبلیوں سے استعفے دو، قومی اسمبلی سے دو، سینٹ سے دو، صوبائی اسمبلی سے استعفے دے دو. تو اگر یہ کام یہ نہیں کریں گے تو پھر باقی لوگوں کا تو نکلنا اور برا ہے. تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ عمران خان صاحب سے نہ ملنے کی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ خان صاحب کہیں ان کو اسمبلی سے نکلنے کا حکم دے دیں. کچھ تو نکل جائیں گے اور جو نہیں نکلیں گے وہ غدار ٹھہریں گے. تو یہ ایک نیا پنڈورا باکس کھل جائے گا، نیا گورکھ دھندا بن جائے گا. تو یہ فواد چودھری صاحب نے مشورہ جو دیا ہے یہ یقیناً میرے حساب سے اچھا ہے، اور بالکل واقعی یہ سیاسی جماعت ہے، یہ بار کونسل نہیں ہے. محسن نقوی صاحب کے کھوکھلے دعوے جو ہیں وہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں ہمارے دوست وزیر داخلہ اسلام آباد میں 1000 ایکڑ مارگلہ پر شنگھائی اور مین ہیٹن نیو یارک کی طرز پر اسکائی لائنز بنانے کے منصوبے پر دن رات کام کر رہے ہیں. اور وزیر داخلہ 2 سال سے اسلام آباد شہر کے پل، نالیاں، سڑکوں اور فلائی مرگلہ پہاڑوں پر بلڈوزر چڑھانے میں مسلسل مصروف ہیں، جس میں درخت کاٹے جا رہے ہیں، کھدائی ہو رہی ہے، پلاننگ ہو رہی ہے، اونچی عمارتیں کھڑی کرنے، 40-50 ہزار جو ہیں وہ درختوں کو کاٹنا ہے. مرگلہ جنگلات کی صفائی سے کیا کام ہو سکتا ہے جب لائن اینڈ آرڈر کی یہ حالت ہے جس کی اب مذمت کرنا تکلیف بھی ختم ہو گئی ہے، اس کی کوئی مذمت بھی نہیں کرتا. تو پھر یہاں پہ پارک بنا کے ساری چیزیں کر کے پس پردہ اس کے کیا عوام کو براہ راست فائدے ہو سکتے ہیں. جنگل کا نظام ہے صاحبو یہاں پہ، اور دیکھیں وہاڑی کے اندر جنگل کا قانون پھر بھی ہمارے موجودہ قانون سے 1000 درجے بہتر ہے. کیوں؟ کبھی کبھار شیر بھی ہرن کے بچے کو نہیں کھاتا، چھوڑ دیتا ہے. چڑیا گھر میں پارکنگ کے لیے 50 روپے جگہ ٹیکس لگا دیا گیا کہ لوگ جب چڑیا گھر بھی جائیں نا تو وہاں پہ 50 روپے پارکنگ کے دینے پڑیں گے. نشاندہی کرنے والے صحافی پر وائلڈ لائف جو فورس تھی اس نے تشدد کیا. انہوں نے کہا بھائی تم ہوتے کون ہو کہ پار کرنے کے جو ہے وہ تم
ہم نے پیسے لگائے تو آپ اس خبر کو بریک کر رہے. ہوتا یہ ہے کہ چڑیا گھر جائیں تو ظاہر ہے اس کا ٹکٹ ہوتا ہے, ٹکٹ کے اندر ہی ساری پرائس رکھ لیں. تو یہ ضروری ہے کہ 50 روپے آپ نے جو ہے وہ پارکنگ کے الگ سے لینے, ٹکٹ کے الگ سے لینے. لوگ آئے ہیں انجوائے کرنے کے لیے, لیکن آپ ان کو کیا بنا رہے ہو, مجبور کر رہے ہو کہ وہ نہ آئیں اس طرف. جج کا 30 ترین انصاف سامنے آیا صاحبو. کنزیومر پروٹیکشن کورٹ کراچی, 12 سالہ وارنٹی میں خریدا گیا ریفریجریٹر 3 سال بھی نہ چلا. کنزیومر پروٹیکشن کورٹ نے شہری کے حق میں فیصلہ سنا دیا. عدالت کا نجی کمپنی کو ڈولنس کو شہری کو نیا ریفریجریٹر دینے کا حکم دیا گیا. دیکھیں نا, وہ گارنٹی دی, وارنٹی دی, وہ جب ختم ہو گئی تو وہ نہیں مان رہے تھے, تو کورٹ کیس بن گیا. اور فریج ایک تھا, اس کے بدلے میں ایک فریج کی گارنٹی کو پورا کروانے کے لیے 3 فریجوں جتنا پیسہ عدالتوں میں لگا دیا گیا ہوگا اس شخص نے. عدالت نے نجی کمپنی پر مجموعی طور پر 40,000 روپے جرمانہ بھی عائد کیا. وہ جو کورٹ کیس کا خرچہ آیا وہ بھی انہوں نے ڈال دیا. عدالتی فیصلے عمل درآمد نہ کرنے پر نجی کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر عمر احسن کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہیں, اور عدالت نے نجی کمپنی کے سی ای او کے 10,000 روپے مالیت کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں. ایس ایچ او تھانہ سول لائن کو 7 مئی تک وارنٹ کی تعمیل کرنے کا کہہ دیا گیا ہے. صاحبو ایک دو خبریں اور آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اس میں اگر آپ دیکھیں بلوچستان کے حوالے سے, اور جو حمایتی ہیں ان کی بھی جو ہے وہ چیخیں نکلی ہیں. پہلے کہا سولر لگاؤ, جب سولر لگ گیا تو کہا کہ اس سے نہ صرف آپ کو بجلی بل نہیں دینا پڑے گا, بلکہ آپ جو بجلی اضافی پیدا کریں گے وہ ہم آپ سے 100 روپیہ یونٹ 60 روپے فی یونٹ خریدیں گے. کون؟ حکومت خریدے گی. پہلے سولر لگوایا, یہ شریف فیملی کا ہی کاروبار تھا, اس میں سے پیسے بنائے. جب لگ گیا تو آپ ان لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ بجلی تو ہمیں دیں, لیکن ہم آپ سے 10 روپیہ فی یونٹ خریدیں گے. اب دیکھیں, جو بجلی وہ دے رہے ہیں عوام کو وہ 100 روپے کی, اور جب خریدنے کی بات آئی تو وہی چیز 10 روپے کی. پھر انہوں نے قرضے دیے ہیں ان لوگوں کو جو مینجمنٹ کرتے ہیں, چیزیں کرتے ہیں, اور کسان پیکج. اب بھائی کسان کو پیسے دو, اسے قرضہ دو, بغیر سود کے دو. آپ جو مینجمنٹ کرنے والے ہیں, جن کے پاس آلو, پیاز, چینی, گندم تیار ہو کے جانی ہے, انہیں آپ قرضے دے رہے ہیں اور ان کو بہتر کر رہے ہیں. یہ تو مافیا ہے. اصل تو بیک بون ایک زرعی ملک ہے. زرعی ملک کی جو پاکستان جو ہے اس کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے زراعت. تو آپ جو فائدہ براہ راست کسان کو دینا چاہیے, جس سے آپ کو ووٹ بھی ملے, نوٹ ان کو ملیں, وہ آسانی میں آ جائیں, ملک کو فائدہ ہو, اس کے بدلے میں آپ کسانوں کو اکوموڈیٹ کرنے کے بجائے باقیوں کی کر رہے ہیں. تو گزشتہ 3 ماہ میں سرکار کو 1,000 یونٹ سے زائد بجلی بنا کر دی, اور سرکار سے 200 یونٹ لی. 1,000 یونٹ دی اور 200 یونٹ لی. سرکار نے 4,000 روپے بجلی کا بل بھیج دیا کہ یہ میٹر اور تار کا کرایہ ہے. آپ حساب لگائیے, میٹر اور تار کا کرایہ بھی لیا جا رہا ہے. سرکار یہ کرایہ بجلی میں ایڈجسٹ کیوں نہیں, اور تار اور میٹر تو میں نے تو اپنی جیب سے خرید کر لگوایا تھا. یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب میٹر جو تاریں میں نے اپنی جیب سے خریدتے ہوئے ٹیکس دے دیا, اب اس کا رینٹ بھی ہمارے اوپر کیوں لگا رہے ہو. تو یہ میٹر جو لگے تھے نا, آزاد کشمیر کے اندر بھی 17 سے 23 روپے لے رہے تھے پر میٹر ہر منتھ, جبکہ وہ کب کے پیسے پورے ہو چکے ہیں, لیکن وہ لیے جا رہے تھے. بلوچستان میں تاریخ رقم ہوگی, اور بلوچستان ٹیکسٹ بک بورڈ کی 9ویں جماعت کی انگریزی کی کتاب میں کیچ سے تعلق رکھنے والے نوجوان سائنسدان ڈاکٹر یار جان عبد الصمد کی جدوجہد اور سائنسی خدمات پر ایک مضمون شامل کیا گیا. یہ وہی یار جان عبد الصمد ہے جس کی ٹوٹی پھوٹی انگریزی سن کر کراچی کی انگلش میڈیم سکول کی میڈم نے طنزاً کہا تھا کہ تم گاؤں جا کر کھیتی باڑی کرو, یہ تعلیم تمہارے بس کا کام نہیں. اس بچے نے یہ فکرہ اور یہ لہجہ گرہ میں باندھ لیا. پھر وہ ایسا پڑھا کہ کراچی سے سیدھا یورپ جا پہنچا, اور آج وہ دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹی میں اسپیس سائنس پڑھاتا ہے, اور قوموں کا حقیقی فخر ہے. اور لوگ ایسے فخر ہوا کرتے ہیں, یہ جو لوگ ہوتے ہیں. اس جوان پر یہ مضمون لکھنے, ٹیکسٹ بک میں شامل کرنے والوں کو دل سے سلام ہے. اور جنہوں نے طنز کیا تھا انہوں نے اس لڑکے نے ثابت کیا کہ میں کتنا ٹیلنٹڈ ہوں, اور اس کے حوالے سے ٹیکسٹ بک کے اندر جو ہے وہ مضمون بھی لکھ دیا. کہہ دینا ارادے جن کی پختہ ہوں, نظر جن کی خدا پر ہو, تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. یقیناً علامہ اقبال صاحب کا یہ شعر ہوگا. پھر ایک اور نوجوان نے جو ہے وہ $6 بلین کا ایلون ماسک جو ہیں ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا. یہ پاکستانی ہے. اس کے اوپر بھی میں بڑی مفصل بات کروں گا, اور ایک وائس اوور سٹوری جو ہے وہ آپ کی نظر میں پیش کریں گے. تو اپنا خیال رکھیے, اپنا فیڈ بیک دیجیے. تو جلد انشاءاللہ آپ سے پھر ملیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھدھندا ابرار قریشی کے ساتھ.